अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुना रही हूँ इंस्पेक्टर नवाज़ ख़ान की एक सनसनीखेज़ कहानी जिसका नाम है चौधरी की मौत। तो चलें शुरू करते हैं। वो सामने एक पाठशाला है, उस तरफ मोड़ लें, बिलाल शाह ने बुलंद आवाज़ में कहा। बिलाल शाह उंगली से एक जानिब इशारा कर रहा था। मैंने उस तरफ देखा तो एक पुख्ता इमारत की शिकस्ता दीवारें नजर आईं। ताक़ुब करने वाले सर पर पहुंच चुके थे। अब उनकी फायरिंग से महफूज रहने के लिए किसी शे की आड़ दरकार थी। उन टूटी हुई दीवारों के सिवा इस वक्त कोई आड़ नज़र नहीं आ रही थी। मैं जीप को उस खंडर नुमा मकाम में घुसाता चला गया। उस खंडर की एक जानिब झाड़ियों के दरमियान वसी ढलवान सी बनी हुई थी। मेरे पास 38 बोर का सरकारी रिवॉल्वर मौजूद था। बिलाल शाह भी अक्सर अपने नेफे में एक देसी साख्त का पिस्टल रखा करता था। जीप एक दीवार की ओट में पहुंचकर रुक गई। आगे रास्ता बंद था। मैंने रिवॉल्वर निकालकर उसका सेफ्टी केज हटाया और दरवाज़ा खोलकर जीप से बाहर आ गया। शेवरलेट मुझे नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो पाठशाला से 50-60 गज दूर रुक गई है और उसमें सवार लोग नीचे उतरकर दाएं बाएं पोजीशन ले रहे। चंद सेकंड मजीद गुजरे और फिर यके बाद दीगरे होने वाले धमाकों से पाठशाला का खंडर लरस उठा। कई गोलियां सनसनाती हुई खंडर की दीवारों में पेवस्त हुईं और शाखों से परिंदे भर्रा मारकर परवास कर गए। मुझे अपने अकब में कमला और काजल की दबी दबी चीखें सुनाई दी। इसके साथ ही मैंने लहीम शहीम बिलाल शाह को ऊंधे मुंह ज़मीन पर गिरते देखा। पहले तो मेरी समझ में यही आया कि बिलाल शाह का किस्सा पाक हो गया है और उसकी भली मानस बीवी मज़ीद बच्चे पैदा करने की मुसीबत से बच निकली है। लेकिन फिर मैंने बिलाल शाह को फौजियों के अंदाज में पेट के बल रेंगते देखा और समझ गया कि उसे गोली नहीं लगी, वो फायरिंग से बचने के लिए ज़मीन पर गिरा है। मैंने अपने रिवॉल्वर से ऊपर तले 3 फायर किए और अपने मुखालफिन को बताया कि हम भी मुंह में ज़ुबान और हाथ में असला रखते हैं। तवक्को के मुताबिक बिलाल शाह के पास अपना पिस्तौल मौजूद था। ये और बात है कि उसमें सिर्फ 5 गोलियां थी। बिलाल शाह दीवार की ओट में मुझसे शाने से शाना मिलाकर बैठ गया और पूरी तरह तैयार नजर आने लगा। ये पाठशाला यकीनन सिखों की दरसगाह जिसमें हमने पनाह ली थी, करीबन 1 कनाल जगह पर थी। दरमियान में एक अहाता था जिसमें छोटा सा तालाब बना हुआ था। चारों तरफ हुजरा नुमा कमरे थे। इमारतों की छतें गिर चुकी थीं और हर तरफ झाड़ झंकार उगा हुआ था। मालूम नहीं कितने अरसे से ये जगह वीरान पड़ी थी। हम इस खंडर में आकर वक्ती तौर पर महफूज हो गए। शाम के साए तेजी से फैल रहे थे। अगर हम आध पौन घंटा तक चौधरी के कारिंदों को खुद से दूर रखने में कामयाब रहते तो तारीकी का फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकलने की भरपूर कोशिश की जा सकती थी। लेकिन मसला ये था कि हम ज़्यादा देर तक फायरिंग का जवाब नहीं दे सकते थे। मेरे पास रिवॉल्वर की करीबन 20 और बिलाल शाह के पास 5 गोलियां थी। अगर हम 1 मिनट में 2 फायर भी करते तो 10 मिनट में सारा एमुनेशन ख़त्म हो जाना था। एकाएकी किसी जीप का शोर सुनाई दिया। ये गाड़ी भी नीम पुख्ता रास्ते से इस पाठशाला की तरफ बढ़ रही थी। शोर ज़रा वाज़े हुआ तो पता चला कि ये 1 नहीं 2 गाड़ियाँ। शेवरलेट के नज़दीक पहुंचकर ये गाड़ियाँ रुक गईं। उनके दरवाजे खुलने बंद होने की आवाज़ें आने लगी। एक खिड़की की चौखट पर पांव रखकर मैं एक टूटी हुई छत पर चढ़ गया। छत पर पेट के बल लेटकर मैंने इर्द गिर्द निगाह दौड़ाई और सख्ते में रह गया। कमो बेश 4 गाड़ियाँ पाठशाला के इर्द गिर्द मौजूद थीं। उन गाड़ियों में से चौधरी अनपत राय के मुसल्ला कारिंदे निकल कर चारों तरफ फैल रहे थे। मुझे चौधरी अनपत की गरजती हुई आवाज़ सुनाई दी। वो अपने कारिंदों को अहकामात दे रहा था और उन्हें बता रहा था कि हमें इस पाठशाला से बचकर निकलना नहीं चाहिए, वरना वो सबका हशर नशर कर देगा। बहुत तेज में दिखाई देता था। मैं उसका तेज समझ सकता था। जिस तरह जिन की जान तोते में होती है, चौधरी अनपत राय की जान मेरी मुट्ठी में आ गई थी। वो टेप जो मैं हवेली से निकाल लाया था चौधरी के लिए फांसी का फंदा थी। उस टेप को वापस हासिल करने के लिए वो दीवाना हो रहा था।
میں جس چھت پر اوندا لیٹا تھا وہ اتنی کمزور تھی کہ میرے بوجھ سے تڑکنے لگی۔ بلال شاہ پکار کر بولا، خان صاحب چھت گر رہی ہے۔ میں فوراً چوکھٹ پر پاؤں رکھ کر نیچے اتر آیا۔ میرا نیچے اترنا میرے حق میں بڑا مفید ثابت ہوا۔ جو ہی میں نے چوکھٹ پر پاؤں رکھا، آٹومیٹک رائفل کی تڑ تڑ گونجی اور کئی گولیاں در و دیوار میں پیوست ہو گئی۔ میں چھت پر ہوتا تو عین ممکن تھا کہ نقصان اٹھاتا۔ صورتحال ہماری توقع سے کہیں زیادہ سنگین ثابت ہو رہی تھی۔ ہمارے تعاقب میں آنے والے تعداد میں کسی طرح بھی 20-30 سے کم نہیں تھے اور ان کا اسلحہ بھی معمولی نہیں تھا۔ ابھی جس گن سے فائرنگ کی گئی تھی وہ ایک طاقتور خودکار گن تھی اور ہمارے ریوالور اس کے مقابلے میں کوئی چیز نہیں تھے۔ عین ممکن تھا کہ اگلے 5-10 منٹ میں ہمیں گھیر کر پکڑ لیا جاتا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ٹیپ اس پاٹھ شالہ میں کہیں چھپا دوں۔ ادھر ادھر نگاہ دوڑا کر میں نے ایک جگہ منتخب کی۔ گھاس پھوس کے درمیان تھوڑی سی جگہ کھودی اور ایک رومال میں لپیٹ کر ٹیپ کی چرخی مٹی میں دبا دی۔ میرے اس عمل کے دوران کملا سنہا میرے قریب آن کھڑی ہوئی۔ کملا سے میری آخری ملاقات 8-10 روز پہلے اپنے کوارٹر میں ہوئی تھی، جب اس نے مجھے ممتاز گوندل کی گرفتاری کی اطلاع دی تھی۔ وہ گہری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا ہے انسپکٹر؟ میں نے ہاتھ جھاڑ کر اٹھتے ہوئے کہا، پہلے تم بتاؤ کہ تمہارا یہاں کیسے آنا ہوا؟ اس نے بڑے عجیب انداز سے میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص جذبہ کروٹیں لے رہا تھا، جیسے کہہ رہی ہو یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ خطرے میں گھرے رہیں اور میں اطمینان سے کرتاس پور بیٹھی رہوں؟ میں نے کہا، کیا بات ہے؟ جواب کیوں نہیں دے رہی ہو؟ وہ بولی، میں بہت پریشان تھی آپ کے لیے۔ میں نے ایک اسسٹنٹ رپورٹر کو آپ کے کھوج میں بھیجا تھا۔ اس نے پتہ چلایا کہ آپ رائے فارم میں ہیں۔ بس میں بلال شاہ کو لے کر یہاں پہنچ گئی۔ رائے فارم میں تو ہمیں کسی نے گھسنے نہیں دیا۔ بہرحال اتنا پتہ ہمیں ضرور چل گیا کہ آپ چودھری کے ساتھ نوابی گاؤں چلے گئے ہیں۔ ہم نوابی گاؤں جا رہے تھے کہ یہاں راستے میں میری کار کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اتنے میں ہماری قسمت نے زور مارا اور آپ خود یہاں پہنچ گئے۔ میں نے کہا، جسے تم خوش قسمتی کہہ رہی ہو وہ بہت زبردست قسم کی بد قسمتی ہے۔ یہ جگہ چاروں طرف سے گھیر لی گئی ہے اور گھیرنے والے چودھری انپت رائے کے مسلح کارندے۔ میرا خیال ہے کہ ہم سب کی مشترکہ قبر اسی پاٹھ شالہ کے احاطے میں تیار ہوگی۔ وہ بولی، مرنے سے میں کبھی نہیں ڈری اور آج تو بالکل بھی ڈر نہیں لگ رہا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، شاید اس لیے کہ آپ کے ساتھ ہوں۔ میں نے کہا، لگتا ہے میرے بارے میں کوئی زیادہ ہی غلط فہمی ہے تمہیں۔ وہ بولی، آپ مجھے باتوں میں ڈالنے کی کوشش نہ کریں۔ میں جاننا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے وہاں کونے میں کیا دبایا ہے۔ میں نے کہا، ایک ٹیپ ریکارڈر کا فیتہ ہے۔ اس میں چودھری انپت کا اقبالی بیان ریکارڈ ہے۔ بس یوں سمجھو کہ وہ چودھری کی پھانسی کا پھندا ہے۔ پتہ نہیں کملا کو میری بات سمجھ میں آئی یا نہیں، لیکن ایک دم پریشان نظر آنے لگی۔ چودھری انپت رائے اپنے جرم کا ثبوت ضائع کرنے کے لیے مشہور ہے۔ اگر واقعی آپ اس کے خلاف کوئی ثبوت حاصل کر چکے ہیں تو وہ ثبوت ضائع کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے گا۔ لگا دے گا؟ کیا مطلب؟ وہ لگا رہا ہے۔ مجھے امید نہیں کہ وہ ہمیں یہاں سے زندہ سلامت نکل جانے دے گا۔ اس ایک ریوالور کے ساتھ ہم ان لوگوں کو کتنی دیر یہاں سے دور رکھ سکیں گے؟ ایک بات کا شاید آپ کو پتہ نہیں، اس جیپ میں ایک آٹومیٹک رائفل بھی موجود ہے۔ اس کے درجنوں راؤنڈ بھی اگلی سیٹ کے نیچے پڑے۔ یہ اطلاع میرے لیے حیران کن تھی۔ میں نے بلال شاہ کو وہیں دیوار کے پاس چھوڑا اور خود جھک کر بھاگتا ہوا جیپ کی طرف گیا۔ کملا سنہا میرے پیچھے پیچھے آئی۔ اس کی اطلاع بالکل صحیح تھی۔ جیپ کی اگلی سیٹ کے نیچے کینوس کے 2 تھیلوں میں ایک سب مشین گن کے درجنوں راؤنڈ پڑے تھے۔ سب مشین گن لکڑی کے ایک کیس میں تھی۔ اس کیس میں 2 گنوں کے لیے جگہ تھی، لیکن ایک گن کیس سے نکالی جا چکی تھی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ کیس کا تالا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ میں نے سب مشین گن ہاتھ میں لی۔ یہ گن گیس آپریٹڈ گن تھی۔ میگزین سائیڈ میں لگتا تھا اور ایک میگزین میں 25-30 کے قریب گولیاں لوڈ ہوتی تھی۔ لکڑی کے باکس میں ایک بھرا ہوا میگزین بھی موجود تھا۔ میں نے یہ میگزین گن سے اٹیچ کیا اور جیپ سے باہر آ گیا۔ پاٹھ شالہ کے سامنے موجود افراد نے ایک بار پھر فائرنگ شروع کر دی۔ یہ فائرنگ آٹومیٹک رائفل، ریوالور اور 303 سے کی جا رہی تھی، اور اس فائرنگ کا مقصد ہمیں نشانہ بنانا نہیں، صرف خوفزدہ کرنا تھا۔ میں نے بھی مخالفین کو خوفزدہ کرنے کا فیصلہ کیا۔
مقصد یہی تھا کہ وہ ہلہ بول کر پاٹھ شالہ میں گھسنے کی کوشش نہ کریں۔ دیوار کی اوٹ لے کر میں نے سب مشین گن کا سیفٹی کیج ہٹایا اور اوپر تلے 2 برسٹ مارے۔ خوفناک آواز سے قرب و جوار گونج اٹھے۔ میں نے کسی کو نشانہ بنانے کی کوشش نہیں کی تھی، لہٰذا ایک طرح سے یہ ہوائی فائرنگ تھی۔ قریباً 3-4 منٹ تک اسی طرح فائرنگ کا تبادلہ ہوا، پھر اچانک خاموشی چھا گئی۔ چودھری کے کارندے جو جوش کے عالم میں پاٹھ شالہ کے بہت قریب آ گئے تھے، سب مشین گن کے مسلسل کہے سن کر فاصلے پر چلے گئے۔ فائرنگ کے دوران ہی وہ چھت جس پر کچھ دیر پہلے میں اوندے منہ لیٹا تھا دھماکے سے گر پڑی تھی۔ میں اور بلال شاہ خود کو بمشکل ملبے کی زد سے بچا سکے تھے، پھر بھی ایک اینٹ میرے ٹخنے کو زخمی کر گئی تھی۔ کملا نے میرے پاؤں سے خون بہتے دیکھا تو فکر مند ہو گئی۔ ہمیشہ کی طرح اس کے پاس شولڈر بیگ موجود تھا۔ یہ بیگ عمرو عیار کی زنبیل جیسا تھا۔ میں نے اس میں سے بے شمار چیزیں نکلتی دیکھی تھی، کاغذ قلم سے لے کر پرانے اخبار تک اور میک اپ کے سامان سے لے کر زیورات تک، پتہ نہیں کیا کچھ اس میں بھرا رہتا تھا۔ آج اس بیگ سے میرے لیے مرم پٹی کا سامان نکل آیا۔ اپنے نفیس لباس کی پرواہ کیے بغیر وہ گرد آلود زمین پر بیٹھ گئی اور میری پنڈلی سے جراب نیچے اتار کر ٹخنے سے خون روکنے لگی۔ بڑی درد مندی اور تیزی سے 2 منٹ کے اندر اندر اس نے میرے ٹخنے پر پٹی باندھ دی۔ بلال شاہ اسے مسلسل کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پہلے روز ہی بلال شاہ کی کملا سے بنی نہیں تھی۔ وہ مجھ سے ملنے آتی تھی تو بلال شاہ اسے ٹرکھانے کی کوشش کرتا تھا۔ باتوں باتوں میں اسے کڑوی کسیلی سنا جاتا تھا، اور ایک بار تو ان دونوں میں جھڑپ ہوتے رہ گئی۔ بلال شاہ کو اپنی طرف گھورتے دیکھ کر کملا بولی، پتہ نہیں اس موٹے کا میں نے کیا بگاڑا ہے، ایسے دیکھتا ہے جیسے کچا کھا جائے گا۔ دراصل یہ بہت محبت کرتا ہے مجھ سے، چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ سکھی رہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کسی عورت کو میرے قریب دیکھ کر اسے فکر لاحق ہو جاتی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں کہ عورت مصیبت کا دوسرا نام ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، بلال شاہ کہتا ہے۔ تو پھر اس موٹے نے خود کیوں شادی کی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ اس کے ٹوکرا بھر بچے۔ یقیناً ایسا ہی ہے، اور اس تجربے سے گزرنے کے بعد وہ عورت سے اتنا خوفزدہ رہتا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ اسے صرف مجھ سے خدا واسطے کا بیر ہے۔ جہاں تک عورت کا تعلق ہے، یہ ایک اور لڑکی بھی تو آپ کے ساتھ آئی ہے، نوجوان ہے، خوبصورت ہے، اس کو یہ کیوں نہیں گھورتا؟ کملا کا اشارہ کاجل کی طرف تھا۔ کاجل کا ذکر کر کے وہ مجھے کریدنے کی کوشش کر رہی تھی، جاننا چاہ رہی تھی کہ یہ کون لڑکی ہے، میرے ساتھ کہاں سے آئی ہے اور کیوں۔ میں نے اسے مختصر الفاظ میں بتایا کہ یہ چودھری انپت رائے کی چھوٹی پتنی ہے، اور اس کی مدد سے میں چودھری کے خلاف ثبوت حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتی رہی، پھر مسکرا کر بولی، کافی خوبصورت ہے، تو پھر میں کیا کروں؟ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کوئی اوٹ پٹانگ سا جواب دیتی، چند دھماکے ہوئے اور گولیاں سنسناتی ہوئی ہمارے سروں پر سے گزر گئی۔ کملا سنہا ایک دم کانوں پر ہاتھ رکھ کر جھک گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ساری شوخی رخصت ہو گئی۔ غالباً اسے یاد آ گیا تھا کہ وہ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں نہیں، ایک پاٹھ شالہ کے کھنڈر میں بیٹھی ہے، اور اس کی چاروں جانب بندوقوں کا پہرا ہے۔ فائرنگ کے جواب میں نے بھی سب مشین گن سے چھوٹے چھوٹے 3-4 برسٹ فائر کیے۔ اگلے 15-20 منٹ کے اندر پاٹھ شالہ کا یہ کھنڈر گہری تاریکی میں ڈوب گیا۔ یہاں سے نکلنے کے لیے اب یہ سنہری موقع تھا۔ میں نے بلال شاہ کو اپنے پاس بلایا اور اسے ضروری باتیں سمجھا دیں۔ اس کے بعد کملا سنہا اور کاجل کو بھی بتا دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا، اس کھنڈر کی ایک جانب وسیع ڈھلوان سی تھی، جیسے پاٹھ شالہ ایک ٹیلے پر موجود ہو اور یہ ڈھلوان ٹیلے کا دامن ہو۔ میں اور بلال شاہ جیپ دھکیل کر اس ڈھلوان کے عین کنارے پر لے آئے۔ میں نے بلال شاہ سے اس کا مفلر مانگا اور مفلر کی مدد سے جیپ کا سٹیئرنگ اس طرح گیئر کے لیور سے باندھ دیا کہ جیپ کو ڈھلوان پر لڑکایا جائے تو وہ ادھر ادھر مڑنے کے بجائے سیدھی نکل جائے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد میں نے بلال شاہ سے کہا کہ وہ دونوں لڑکیوں کو لے کر پاٹھ شالہ کے شمالی حصے میں چلا جائے۔ پاٹھ شالہ سے نکلنے کے لیے وہ جگہ بڑی مناسب تھی۔ بلال شاہ لڑکیوں کو لے کر مقررہ جگہ پر پہنچ گیا تو میں نے جیپ کا انجن سٹارٹ کیا، اس کی بتیاں جلائیں اور دروازہ بند کرنے کے بعد اسے ڈھلوان پر دھکیل دیا۔ جو ہی جیپ ڈھلوان پر اتر کر کھنڈر سے باہر نکلی، اس پر فائرنگ ہونے لگی۔ ایک دم دھماکوں سے قرب و جوار گونجنے لگے۔
اب یقینی بات تھی کہ پاٹھ شالہ کو گھیرنے والے تمام افراد کی توجہ جیپ پر مرکوز ہو گئی ہے۔ یہاں سے نکلنے کے لیے یہ موقع بڑا مناسب تھا۔ میں بلال شاہ کے پاس پہنچا اور ہم دونوں لڑکیوں کے ساتھ گھنی جھاڑیوں میں داخل ہو گئے۔ تاریکی نے قرب و جوار کی ہر شے کو لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ میں آگے تھا اور قریباً 800 گز تک مار کرنے والی 16 پاؤنڈ وزنی گن آگ برسانے کے لیے میرے ہاتھوں میں بالکل تیار تھی۔ پاٹھ شالہ کے جنوبی حصے میں زبردست فائرنگ ہو رہی تھی۔ بندوق برداروں کی بلند آوازیں اور سنسناتی گولیوں کی سیٹیاں یہاں تک سنائی دے رہی تھی۔ عین ممکن تھا کہ اس جانب بھی مسلح آدمی موجود ہوں اور اچانک ہم پر سیسا برسنے لگے۔ بہرطور خیریت گزری اور ہم گھنے درختوں اور جھاڑیوں میں رستہ بناتے ہوئے پاٹھ شالہ سے قریباً 2 فرلانگ دور نکل آئے۔ بظاہر یہی نظر آ رہا تھا کہ ہماری جیپ والی ترکیب کامیاب رہی ہے۔ پاٹھ شالہ سے محفوظ فاصلے پر آنے کے بعد ہم نے اپنی رفتار کم کر دی اور احتیاط سے درختوں میں راستہ بناتے آگے بڑھنے لگے۔ تاریک رات میں درختوں کے اندر سفر کرنا ایک مشکل کام ہے اور اس کا حال کچھ انہی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے جو اس تجربے سے گزرے ہوں۔ تاریکی کے علاوہ سردی بھی اپنے عروج پر تھی۔ پاٹھ شالہ کے اندر تو ہم کسی حد تک سرد ہوا سے محفوظ رہے تھے، لیکن درختوں میں آتی جان پر بن گئی تھی۔ خاص طور پر کملا کا برا حال تھا۔ اس نے حسب عادت کوئی گرم کپڑا نہیں پہن رکھا تھا۔ اب وہ بری طرح کپکپا رہی تھی۔ شاید اس کی کپکپاہٹ ہی تھی جس کے سبب وہ 2-3 بار لڑکھڑا کر گری۔ بلال شاہ کو چاہیے تھا کہ اس کا ہاتھ تھام لیتا، لیکن وہ تو اسے دیکھنا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اس کے جسم کو ہاتھ کیسے لگاتا؟ بلال شاہ کی قطع تعلقی دیکھ کر میں نے کملا کا ہاتھ تھام لیا۔ اب میں اور کملا آگے تھے جبکہ کاجل ہمارے پیچھے آ رہی تھی۔ آخر میں بلال شاہ تھا۔ عجیب جذباتی سی لڑکی تھی یہ کملا۔ ان پرخطر لمحات میں بھی اس کی نسوانیت جاگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں پیوست ہوتا جا رہا تھا اور وہ مجھ سے چپکی ہوئی چل رہی تھی۔ چند لمحے بعد ایک کھالے کے کنارے ہمیں رکنا پڑا۔ یہ کھالا یا نالا بدبودار پانی کا تھا۔ اس میں کسی فیکٹری کا فضلہ بہہ کر آ رہا تھا اور بدبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے تاریکی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھا۔ 15-20 گز دور نالے پر ایک پل سا دکھائی دیا۔ ہم پل پہ پہنچے۔ یہ دراصل کسی درخت کا تنا تھا جسے نالے پر اس طرح پھینک دیا گیا تھا کہ نالا عبور کرنے کے لیے راستہ بن گیا تھا۔ یہ کافی خطرناک پل تھا۔ آمد و رفت سے درخت کا تنا ملائم ہو چکا تھا۔ گزرنے والے کا پاؤں ذرا پھسلتا تو وہ 4 فٹ نیچے بدبودار پانی میں ڈبکی کھاتا نظر آتا۔ بہرحال اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا، نہ ہی ہم نالے کے اس کنارے پر رک سکتے تھے۔ میں نے نیچے بیٹھ کر تنے کا اچھی طرح جائزہ لیا اور پھر تاریکی میں احتیاط سے پاؤں رکھتا دوسری طرف چلا گیا۔ لڑکیوں کو گھبرانا چاہیے تھا، لیکن ان سے زیادہ بلال شاہ گھبرا رہا تھا۔ موٹا تھا نا، اور موٹوں کی بے بسی ایسے موقعوں پر قابل دید ہوتی ہے۔ میں نے کملا کو اشارہ کیا کہ وہ آگے آئے۔ اس نے اپنا بیگ میری طرف اچھالا، پھر سینڈل اتار کر ہاتھ میں لی اور بڑی احتیاط سے تنے پر پاؤں رکھا۔ ابھی اس نے پہلا قدم ہی اٹھایا تھا کہ بائیں جانب درختوں کی چنگاڑتی ہوئی آواز آئی، خبردار، میں جان سے مار دوں گا۔ میں نے دیکھا تاریکی میں 3-4 ہیولے درختوں سے برآمد ہوئے اور انہوں نے کملا، کاجل اور بلال شاہ کو گھیرے میں لے لیا۔ میں لپک کر ایک تناور درخت کی آڑ میں آ گیا۔ ایک بڑی ٹارچ کا روشن دائرہ نالے سے پار آیا اور عین اس درخت پر ٹھہر گیا جس کے پیچھے میں نے پناہ لی تھی۔ ظاہر تھا کہ مجھے بھی دیکھ لیا گیا تھا۔ میں جس جگہ کھڑا تھا وہاں سے جھاڑیوں میں روپوش ہو جانا میرے لیے چندہ مشکل نہیں تھا، لیکن ایک آواز نے میرے پاؤں جکڑ لی۔ یہ چودھری کے خاص گنڈے گوبند سنگھ کی آواز تھی۔ بھاگنا نہیں تھانے دار جی، ورنہ میں گولی مار دوں گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے کملا کی کرہاتی ہوئی آواز آئی۔ میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ گوبند نے کملا کو جکڑ کر ریوالور یا رائفل کی نال اس کے سر سے لگا رکھی ہے۔ میں چند لمحے شدید تذبذب کے عالم میں کھڑا رہا۔ میں یہاں سے نکل جاتا تو پولیس فورس کی مدد لے کر آ سکتا تھا، لیکن میرے بعد بلال شاہ اور دونوں لڑکیوں کے ساتھ کیا ہوتا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ خاص طور پر کملا سے نہ تو چودھری اور اس کے کتوں کے لیے ترنوالا تھی۔ میرے واپس پہنچنے تک معلوم نہیں وہ کتنی مرتبہ اسے ذلت سے دوچار کر دیتے۔
میں نے ریوالور نیچے جھکایا اور درختوں کی اوٹ سے نکل کر روشنی کے دائرے میں آ گیا۔ اسی دوران ایک کار کی ہیڈ لائٹس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا۔ یہ چودھری انپت رائے کی شیورلیٹ تھی۔ وہ سرد رات بڑی ہنگامہ خیز اور عجیب و غریب تھی۔ آج تک اس شب کا ایک ایک لمحہ میرے ذہن میں نقش چودھری انپت رائے غصے میں آتش فشاں کی مانند کھول رہا تھا، اور اس کے تیوروں سے نظر آتا تھا کہ ہم سب کو قتل کر کے اس ویرانے میں دفن کر دینا اس کے لیے معمولی کھیل ہے۔ نالے کے قریب سے ہم کو پکڑنے کے بعد وہ لوگ پاٹھ شالہ میں لے آئے۔ ہم سب کی تلاشی لی گئی۔ کملا اور کاجل سے بھی کوئی رعایت نہیں کی گئی۔ میرے لباس سے ریوالور اور بلال شاہ کے پاس سے پستول برآمد ہوا، لیکن اس ٹیپ کا کہیں پتہ نہیں تھا جس کے لیے چودھری اور اس کے کارندے ہلکان ہو رہے تھے۔ چودھری انپت رائے نے سب کے سامنے اپنی پتنی کے بال مٹھی میں جکڑے اور اس کے رخسار پر زوردار تھپڑ مارتے ہوئے پوچھا، بتا حرامزادی، کہاں ہے وہ ٹیپ؟ کون سی ٹیپ؟ وہی جس میں تو نے میری اور ذیل سنگھ کی آوازیں بھری ہیں۔ میں کچھ نہیں جانتی، تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے۔ اس نے ایک اور تھپڑ کاجل کے گال پر مارا اور دانت پیس کر غرایا، غلط فہمی؟ میں بتاتا ہوں ابھی تم سب کو کہ کس کو غلط فہمی ہوئی ہے اور کس کو نہیں۔ لگتا ہے انسپکٹر تجھے عزت راست نہیں۔ میں نے تجھے عزت دینے کی کوشش کی، تو نے نہیں لی۔ اب ٹھیک ٹھاک طرح بے عزت ہونے کے لیے تیار ہو جا۔ میں نے دل میں سوچا، تیرے تو اپنے پاس ذلت کے سوا اور کچھ نہیں، تو کسی کو کیا عزت دے گا؟ گوبند سنگھ نے آگے بڑھ کر جرمن ساختہ خودکار رائفل کی نال میری گردن سے لگا دی۔ ہمارے ارد گرد کم و بیش 20 افراد موجود تھے اور ان میں سے اکثر مسلح تھے۔ چودھری انپت رائے نے مجھے بری طرح جھنجھوڑ کر کہا، بتاؤ کہاں چھپایا ہے ٹیپ کا فیتا؟ میں نے کہیں نہیں چھپایا۔ ابھی بمشکل میرا فکرہ مکمل ہوا تھا کہ کسی نے عقب سے ایک موٹی رسی میری گردن میں ڈال دی اور پورے زور سے کھینچ کر نیچے گرا دیا۔ 2-3 ڈشکرے مجھ پر پل پڑے اور رسی سے میرے ہاتھ پاؤں باندھنے کی کوشش کرنے لگے۔ یہ دیدہ دلیری حیران کن تھی۔ چودھری جانتا تھا کہ وہ جس شخص سے یہ جاگیردارانہ سلوک کر رہا ہے وہ کوئی معمولی مزارع یا نوکر چاکر نہیں، گورنمنٹ ملازم ہے اور پولیس انسپکٹر ہے۔ 2-3 منٹ کے اندر اندر میرے ہاتھ مضبوطی سے پشت پر باندھ دیے گئے اور ٹانگوں کے گرد بھی رسی کے بل دے دیے گئے۔ دوسری طرف بلال شاہ کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ میں نے دیکھا اس کے سر سے خون بہہ رہا ہے، جیسا کہ بعد میں پتہ چلا اس نے مزاحمت کی کوشش کی تھی اور اس کے سر پر رائفل کا بٹ مارا گیا تھا۔ کملا سنہا اور کاجل کو آزاد رہنے دیا گیا تھا، لیکن آزادی سے مطلب کھلی آزادی نہیں تھا۔ ان کے سروں پر خطرناک صورت والا گن مین کھڑا تھا اور وہ اپنی مرضی سے ہاتھ پاؤں بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ میں پاٹھ شالہ کے ٹھٹرے ہوئے گرد آلود فرش پر پہلو کے بل لیٹا تھا۔ چودھری انپت رائے پنجوں کے بل میرے قریب بیٹھ گیا اور بولا، دیکھو انسپکٹر نواز، میں تمہارے ساتھ سختی کرنا نہیں چاہتا، لیکن وہ ٹیپ حاصل کرنے کے لیے میں ہر حد تک جا سکتا ہوں۔ مثلاً کیا کر لو گے تم؟ بہت کچھ، اور وہ سب کچھ بھی جو تمہارے تھانوں میں عادی مجرموں کے ساتھ ہوتا ہے، اور وہ کچھ بھی جو ابھی تم لوگوں کے تصور میں نہیں آ سکتا۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ چودراہٹ برقرار رکھنے کے لیے بندے کو ظالم ہونا پڑتا ہے، اور ظالم ہونے کی پہلی شرط یہ ہے کہ بندہ کسی کو تکلیف پہنچانا اور تکلیف پہنچا کر اپنے آگے جھکانا جانتا ہو۔ بھگوان کی کرپا سے میں اس کام میں ماہر ہو چکا ہوں۔ اب ذرا تم تصور کرو، اگر تھوڑی دیر بعد تمہارے سامنے یہ گوبند سنگھ اس خوبصورت اخباری رپورٹر کی عزت تار تار کرے اور اس کی چیخ و پکار تمہارے کانوں میں پڑے تو تم کیا کرو گے؟ چلو مان لیا تم بغیرت بن کر یہ سب کچھ برداشت کر جاؤ گے، لیکن پھر جب تمہارے ساتھی اس موٹے بھینسے کو تکبیر پھیرے بغیر اس کی کھال اتاری جائے گی اور یہ تڑپ تڑپ کر سر فرش سے ٹکرائے گا تو کیا کرو گے تم؟ میرا خیال ہے تم برداشت نہیں کر پاؤ گے۔ لیکن اگر کسی طرح اس موٹے کی دردناک موت بھی تم نے برداشت کر لی تو اپنی مصیبت کیسے کاٹو گے؟ یہ سامنے کھڑی شیورلیٹ ہم تمہاری ٹانگوں کے اوپر سے 10-20 مرتبہ اس طرح گزار دیں گے کہ ہر بار چند انچ سے زیادہ ٹانگیں ضائع نہیں ہوں گی۔ تمہارے سامنے تمہارے جسم کا کیما بنے گا اور تم دیکھنے پر مجبور ہوگے۔ گفتگو کے دوران چودھری براہ راست میری آنکھوں میں جھانک رہا تھا، لیکن اگر وہ میری آنکھوں میں خوف دیکھنا چاہتا تھا تو اسے مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا۔
ہاں، ایک طرح کی تشویش ضرور تھی مجھے، لیکن یہ تشویش آنکھوں میں نہیں دل میں تھی۔ یہ حقیقت تھی کہ اس ٹھٹری ہوئی شب کی تاریکی میں، اس ویران پاٹھ شالہ کے اندر ہم بری طرح پھنس گئے تھے، اور بظاہر یہی محسوس ہو رہا تھا کہ اب اس پاٹھ شالہ میں ہماری آخری آرام گاہیں تیار ہوں گی۔ اس وقت مسئلہ ٹیپ کا بھی نہیں رہا تھا۔ اپنی یا کسی دوسرے کی جان بچانے کے لیے میں ٹیپ برآمد بھی کروا دیتا تو کوئی خاص فرق نہیں پڑنا تھا۔ چودھری ہمارے ساتھ وہی کرتا جس کا وہ فیصلہ کر چکا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ یہی کہ تمہاری غلط فہمی کیسے دور کی جائے۔ دنیا جہان کی غلط فہمیاں مجھے ہی تو ہو رہی ہیں۔ اب تم یہ بھی کہو گے کہ رات تم نے جیپ میں گھس کر گن باکس کا تالا نہیں توڑا اور وہاں سے دوسری گن نہیں نکالی؟ کون سی گن؟ وہ گوبند سنگھ کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ اس پر یقیناً ان لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی تھی۔ میں نے گن باکس میں سے صرف ایک گن نکالی تھی اور گن باکس کا تالا پہلے سے ٹوٹا ہوا تھا۔ چودھری انپت رائے میرے پاس سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہاری کھال بہت سخت ہے انسپکٹر، تم ایسے نہیں مانو گے۔ اس نے گوبند سنگھ کو اشارہ کیا۔ وہ خطرناک انداز میں میری طرف بڑھا اور بے دریغ ٹھوکریں مارنے لگا۔ اس کے پاؤں میں بھاری فوجی بوٹ تھے۔ میری پسلیاں ان بوٹوں کی زد میں آئیں تو پورے جسم میں درد کی ناقابل برداشت لہریں دوڑنے لگی۔ کملا سنہا سے یہ منظر برداشت نہیں ہوا۔ وہ رائفل بردار کی پرواہ کیے بغیر تیر کی طرح میری طرف لپکی اور میرے اوپر گر گئی۔ ساتھ ساتھ وہ چیخ رہی تھی، چھوڑ دے کتے، مت مار، پیچھے ہٹ جا۔ گوبند سنگھ نے اسے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور دور پھینک دیا۔ گرتے ساتھ ہی وہ ایک رائفل بردار پر جھپٹی اور اس سے رائفل چھیننے لگی۔ ایک لمحے کے لیے یوں محسوس ہوا کہ وہ رائفل چھیننے میں کامیاب ہو جائے گی، لیکن پھر چودھری انپت رائے کے ایک کارندے نے رائفل کا فائر کیا اور گولی کملا سنہا کی ٹانگ میں لگی۔ وہ چیخ مار کر ایک طرف لڑک گئی۔ گوبند سنگھ نے آگے بڑھ کر اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ وہ بڑی بے دردی سے ٹھوکر مارتا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ پاؤں انسانی جسم کی بجائے ریت سے بھری ہوئی بوری سے ٹکرایا ہو۔ یہ بڑے کھٹن لمحے تھے، لیکن یہ لمحے ایک حیران کن واقعے کا آغاز ثابت ہونے والے تھے۔ بے بسی کی انتہا سے امید کی کرن پھوٹنے والی تھی۔ ایک ایسا کردار سامنے آنے والا تھا جسے ہم بالکل فراموش کر چکے تھے۔ یہ اس غیرت مند بھائی کا کردار تھا جس کی اکلوتی بہن کو درندوں نے قتل کر کے اس کی دنیا اندھیر کر دی تھی۔ میں جمیلہ اور اس کے بھائی کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس کے بھائی کا نام جمیل تھا اور اسے پولیس کے شکنجے سے نکالنے کے لیے ہی جمیلہ دربدر ہوئی تھی۔ بہن کی موت کے بعد وہ حال ہی میں رہا ہوا تھا۔ نوابی گاؤں سے آنے سے پہلے میں نے اس سے ملاقات کی کوشش کی تھی، لیکن ملاقات ہو نہیں سکی تھی۔ یہی بھائی پچھلے 2 گھنٹوں سے اس پاٹھ شالہ کے ارد گرد منڈلا رہا تھا اور اپنا کام کرنے کے لیے کسی بہتر موقع کی تلاش میں تھا۔ اچانک جب تڑ تڑ کی خوفناک آواز گونجی اور میں نے چودھری کے 2 کارندوں کو تڑپ کر اپنے قدموں میں گرتے دیکھا تو تھوڑی دیر کے لیے کچھ بھی میری سمجھ میں نہیں آیا۔ غالباً کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ چودھری اور اس کے کارندے چوکس ہوتے، سب مشین گن کا ایک اور طویل برسٹ آیا اور گوبند سنگھ سمیت 3 افراد گولیوں سے چھلنی ہو گئے۔ اس برسٹ کی کچھ گولیاں چودھری انپت رائے کی ٹانگوں میں بھی لگی تھی۔ میں نے اسے لڑکھڑا کر حوض کے کنارے گرتے دیکھا۔ کملا اور کاجل خوفزدہ ہو کر چیخ رہی تھی۔ پاٹھ شالہ ایک دم ہی میدان جنگ بن گئی تھی۔ سب مشین گن چلانے والا جیسے دیوانہ ہو گیا تھا۔ وہ اندھا دھند فائرنگ کر رہا تھا۔ 1 سیکنڈ کے اندر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ویسی سب مشین گن ہے جو 1 گھنٹہ پہلے میرے ہاتھ میں تھی۔ میری نگاہوں کے سامنے وہ گن باکس گھوم گیا جس کا تالا کسی نامعلوم چور نے توڑا تھا اور اس میں سے ایک گن نکال لی تھی۔ پلک چپکتے میں ذہن اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ یہ وہی چوری ہونے والی گن ہے۔ یہ گن اب اس شخص کے ہاتھ میں تھی جس سے چودھری نے زندگی کا واحد سہارا چھین کر اسے زندہ درگور کر دیا تھا۔ اب یہ شخص انتقام پر آمادہ تھا اور ہم اپنے چاروں طرف موت کو رقص کرتے دیکھ رہے تھے۔ 1 منٹ کے مختصر وقفے میں اس شخص نے قریباً 150 راؤنڈ فائر کیے اور پاٹھ شالہ میں چودھری کے کارندوں کی لاشیں بچھا دی۔ جیسا کہ بعد میں گنتی ہوئی، گوبند سمیت 10 افراد پاٹھ شالہ کے اندر ہلاک ہوئے، جبکہ چودھری انپت رائے اور اس کا ایک کارندہ
رنگ سنگھ شدید زخمی ہو کر احاطے میں حوض کے کنارے گرے۔ زخمی ہونے کے بعد بھی چودھری انپت رائے نے جدوجہد ترک نہیں کی اور رینگتا ہوا اپنے اس جرمن ریوالور کی طرف بڑھا جو اس کے ہاتھ سے گر گیا تھا۔ لیکن اسی وقت جمیل جھاڑیوں میں سے نکل آیا۔ وہ تہمند قمیض پہنے ہوئے تھا، سر پر نیلی پگڑی تھی۔ سب مشین گن پکڑنے کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اسلحے کی زیادہ سوجھ بوجھ نہیں رکھتا، لیکن کم سوجھ بوجھ رکھنے کے باوجود اس نے وہ سب کچھ کیا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ جب اس نے چودھری انپت رائے کو قتل کیا، میں صرف 4 فٹ کی دوری پر تھا۔ میں نے چودھری کی آنکھوں میں دنیا جہان کا خوف سمٹے دیکھا۔ پھر گن نے کہکا لگایا اور چودھری کی نصف کھوپڑی صاف اڑ گئی۔ اس کھوپڑی کا ایک حصہ بالکل ناریل کے ٹکڑے کی طرح میں نے تالاب کے پانی میں گرتے دیکھا۔ ساری عمر فاتح رہنے والا چودھری آخر اپنی دردناک موت سے ہار چکا تھا۔ یہ دردناک موت جمیل کی صورت اس کی لاش کے سرانے کھڑی تھی۔ اپنی بہن کے قاتلوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد جمیل آزاد علاقے میں روپوش ہو گیا۔ اس کی تلاش میں پارٹیاں بھیجی گئیں لیکن سب کی سب ناکام واپس آ گئیں۔ ایس پی نیومن ایک بار مجھے بھی بھیجنا چاہتا تھا لیکن میں نے بڑی عاجزی سے انکار کر دیا۔ نیومن صاحب جانتے تھے کہ میں کیوں انکار کر رہا ہوں۔ میں یہ کام دل و جان سے نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں نے انکار کر دیا تھا، اور صرف انکار کر کے میں نے حق ادا نہیں کیا تھا۔ میرے بس میں ہوتا تو میں اس شخص کو تمغہ جرأت دیتا جس نے گورداسپور کے ہٹلر کو پاٹھ شالہ میں گولیوں سے بھون ڈالا تھا۔ اس ڈکٹیٹر کے مرنے سے نہ صرف کاجل اور اس کے بھائی کی جان چھوٹی بلکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگوں کا مستقبل محفوظ ہو گیا جو آئندہ چودھری کی سفاک چودراہٹ کا شکار ہونے والے تھے۔ وہ ٹیپ جس میں چودھری کی آواز ریکارڈڈ تھی چودھری کو کیفر کردار تک پہنچانے کے کام تو نہ آ سکی، لیکن اس کے درجنوں کارندے اس ٹیپ کے توفیل پھنس گئے۔ ان میں غدار ہیڈ کانسٹیبل سنت سنگھ بھی شامل تھا۔ اس خونی مارکے میں کملا زخمی ہو گئی تھی۔ اس کی ٹانگ سے گولی نکال دی گئی تھی لیکن وہ کئی ہفتے اسپتال میں رہی۔ بیٹی کی بیماری کی خبر سن کر اس کا باپ ولایت سے آیا اور اسے زبردستی ساتھ لے گیا۔ جانے سے ایک روز پہلے وہ پھر تھانے آدھم کی۔ اس روز اس نے بلال شاہ کو خوب جلایا۔ اس کی پرواہ کیے بغیر دیر تک میرے پاس بیٹھی رہی، کھاتی پیتی رہی اور ہنس ہنس کر مجھ سے باتیں کرتی رہی، لیکن میں جانتا تھا اس کا سارا ہنسی مذاق دکھاوے کا ہے۔ اندر سے وہ بے حد غمگین تھی۔ وہ اس ملاقات کو آخری ملاقات کی حیثیت سے طول دیتی چلی گئی اور بلال شاہ کا کڑ کر برا حال ہو گیا۔ آخر کوئی 2 گھنٹے بعد بلال شاہ کی مشکل آسان ہوئی اور کملا مجھے اور ممتاز گوندل کو الوداع کہہ کر عازم ولایت ہو گئی۔ یوں یہ کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ مجھے ذاتی طور پر یہ کہانی بہت پسند آئی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جانیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔